अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज अमीर साहब, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, अमन का परचम हाथ में थामे पाकिस्तान का कद इलाकाई सतह पर बढ़ रहा है। बात हो अफगान अमल में पाकिस्तान के नुमाया किरदार की या फिर पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की। एक तरफ खित्ते के दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहे हैं, लेकिन आज अमरीका भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने 6 माह में जो ताउन किया वो 18 साल में ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए ऐसा बयान बहुत हौसला अफजा है। अयाज अमीर साहब, सवाल ये है कि अमरीका के इस बयान को किस तनाजुर में देखा जाए? देखिए, वो जो उन्होंने वहाँ पे कांग्रेशनल जनरल जोसेफ ने जो दी थी वो बात उन्होंने ठीक की थी, लेकिन हमें अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जब अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं तो पता नहीं हिमालय को भी हम नीचे छोड़ जाते हैं और पता नहीं कहाँ अपने आप को पहुँचा देते हैं। वो दूसरा लाइन तो इस मिसरे का हम पे फिट नहीं आता, पर वो पहला लाइन शायद वो फिट है। वो क्या है जी, इतना ना दामने इतनी ना बढ़ा पाके दामा के हिकायत। दूसरा लाइन नहीं, पर इतनी ना बढ़ा, मतलब उन्होंने किया है, हमने उसका वो किया है। पर इलाका तो हमारा है बे ऑफ बंगाल से लेके वस्ती एशिया तक। अब वहाँ पे कौन सी हमने ऐसे कारनामे कर दिखाए। अफगानिस्तान के मसले पे अमेरिका आज तस्लीम कर रहा है पाकिस्तान के किरदार कि इन्होंने तालिबान को जो मुज़ाकरात के मेज़ पे इन्होंने ये किया है, पहले ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छी चीज़ है, हमको वो है। लेकिन अमेरिका से ये सर्टिफिकेट मिल जाए, जनरल जोसेफ ने कह दी, और हम कहें कि बहुत हौसला अफजा है, हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। हमारे फ़ायदे की बात है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम हो, वहाँ पे अमन हो। अफ़गानिस्तान में जो शोरश रही है उससे अगर किसी को नुकसान हुआ है, नंबर 1 नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, नंबर 2 नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका की जो एक वो सुपर पावर हाइपर पावर स्टेटस थी, इन 2 जंगों से मुतासर हुई है, अफ़गानिस्तान और इराक़ से। सिर्फ पैसे के हवाले से नहीं, बल्कि एक जो था कि हाँ जी बिल्कुल सुपर पावर से भी बढ़ गया है अमेरिका। उनकी जो कदर है, उनका जो वो स्टेटस है, कम हुआ है इन 2 जंगों से। हमारे लिए अफ़गानिस्तान का जो ये था अच्छा रहा है, कितने नुकसानात हमने उठाए हैं। तो हम अगर वहाँ पे अमन या इस्तेकाम की तरफ कुछ कर रहे हैं तो हम अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं और हमारे ये मुफाद में है। खित्ते में हम तो सबके मफाद में है ना। खित्ते का मतलब है अफ़गानिस्तान, पर जो खित्ते की बात मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि खित्ता तो बहुत ईरान से लेके पता नहीं कहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो ये तो बात ठीक है, पर ये जो है कि अमन का परचम लहराए और वहाँ से जाके और चोटियों पे हम चढ़ गए और हमारा पता नहीं क्या वो हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये एक हमारी वो एक रवश है कौमी। इसे थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। अपने आप को बहुत नीचा नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत पसंदी से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है हारून साहब, जनरल जोसेफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाज़े के हल के लिए मस्बत किरदार अदा करता है तो अमेरिका के पास ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान की मदद करे। तो अमेरिका किस किस्म की मदद कर सकता है और ये मदद आर्जी होगी या मुस्तकिल? देखिए, एक तो जो याद साहब ने मिसरा ना पढ़ा ना, उसी तरह का एक शेर मुंतबिक होता है कि इस गुलिस्तान में नहीं हद से गुजरना अच्छा, नाज भी कर तो बंदाज़ा रहनाई कर, हकीकत पसंदी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक, अगर आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए तो ओवर एस्टिमेट में नहीं करना चाहिए। जब आप सही तज्जिया कर लेते हैं तो फिर सही राय अमल बनती है, फिर अमल भी दुरुस्त हो सकता है। पाकिस्तान की जोग्राफिया अहमियत बढ़ रही है, इसमें कोई शक ही नहीं जी। लेकिन ये तो यानी आगाज़ है ना, फसल पकती है। फसल का पैदा हो जाना काफ़ी नहीं, इम्कानात का नमूदार हो जाना काफ़ी नहीं। कश्मीर में आइसोलेशन आलमोस्ट मुकम्मल है, अब वहाँ कभी उनका चिराग नहीं जल सकेगा, वो हमेशा उनके लिए अजनबी रहेंगे। अफ़गानिस्तान में आपने बताया, उन्होंने कहा ऐसा ताबन कभी नहीं मिला। ये हालात इस नहज पे आ गए हैं कि दोनों मुल्कों के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं। पॉलिटिक्स में असल चीज़ सिचुएशन होती है। ठीक, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अदारिया लिखा है
35 برس میں ایسا داریہ کبھی انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، اس سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اس سے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب امکان ایک چیز ہے، اس کی تجسیم دوسری چیز ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا دوسری چیز ہے۔ اگر ہماری پالیسی ٹھیک ہو، کوہیژن رہے سول ملٹری میں، جو کہ ہے حکومت کی حد تک تو ہے، مگر داخلی کشمکش نہ ہو۔ اگر داخلی کشمکش ویسی ہے جیسی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، ابھی چند دن پہلے ایک ملٹی نیشنل نے اپنا ایک پروجیکٹ بند کر دیا ہے، اس سے پہلے ایک ملٹی نیشنل نے بند کیا تھا، منی لانڈرنگ اسی طرح جاری ہے، کوئی اقتصادی نمو کا کوئی امکان دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اصل مسئلے داخلی ہیں۔ ویسے تو قوموں کے اور افراد کی طرح تمام مسئلے داخلی ہی ہوتے ہیں، خارجی اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور خارجہ پالیسی اسی کی عکاس ہوتی ہے جو داخلی صورتحال ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، لانگ ٹرم پر پلاننگ کرنی چاہیے۔ آج وزراء کرام تشریف لے گئے تھے، 2 کا تو مجھے پتہ ہے، جعلی دستاویزات وہ اعداد و شمار لے کے گئے، اور بھی کئی لے کے گئے ہوں گے۔ یہ کارخانہ اس طرح نہیں چلتا۔ ایک آدمی ایسا نہیں ہے اس حکومت میں جو کاروبار حکومت کو، یعنی معیشت اور سیاست دونوں کو مکمل طور پہ سمجھتا ہو۔ حالانکہ 5-10 آدمی تو ضرور ایسے موجود ہیں اس ملک میں جن میں یہ پوٹینشل ہے۔ تو گھر اپنا ٹھیک کریں۔ ہماری جغرافیہ سنٹرل ایشیا کا ہم دروازہ ہے، ہم ویسے اسٹریٹجیکلی ویل پلیسڈ ہیں، لیکن اس ایران کے ہم ہمسائے ہیں، چین کے ہمسائے، انڈیا اتنا بڑا اہم ملک ہو گیا، اس کے ہم ہمسائے ہیں، اس سے ہماری اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ بڑھ جانا ایک بات ہے، پہلے ہم نے اس سے کون سا فائدہ اٹھایا؟ اصل چیز دانائی ہے، دانش ہے، وزڈم ہے۔ اگر اس کو ہم بروئے کار لائیں، اور وہ جذبات کا نام نہیں ہے، جنون کا نام نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر حقیقت پسندی سے فیصلے کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں۔ سلمان غنی صاحب، امریکہ میں اعلیٰ سطح پر پاکستان کی حوصلہ افزائی کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ عمران خان کی سوچ کو یا ریاستی اداروں کو؟ امریکہ کے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہنری کسنجر، انہوں نے کہا تھا کہ بیرونی محاذ پر ہمارا کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں، کہ ہمارے مفادات میں جو فٹ آتا ہے اسے ہم دوست سمجھتے ہیں، اور جو اس سے مبرہ ہوتا ہے اسے ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہوئی ہے، اور جنرل جوزف کا جو بیان ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، اور جہاں تک اس میں پاکستان کے رول کا سوال ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، 17 سال تک پاکستان کا یہی موقف رہا کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہونا چاہیے، کہ سیاسی حل کے بغیر وہاں پر امن نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ٹرمپ صاحب کی جب گورنمنٹ بنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ قومی سلامتی کی پالیسی اور اس کے بعد افغان امور پر ان کی پالیسی کا بیان، ٹارگٹ صرف پاکستان تھا کہ جی پاکستان کی وجہ سے وہاں پر امن قائم نہیں ہو رہا، پاکستان سارے مسئلے کی جڑ ہے۔ اور اس کے بعد جب نوشتہ دیوار پڑا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے رول کی ہی ضرورت ہے، اور وہی بات کہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا۔ پاکستان ماضی میں بھی یہ کہتا رہا، اور پاکستان نے اپنا رول ادا کیا۔ 6 ماہ کی کوششوں کے بعد طالبان مذاکرات کی میز پہ آ گئے، اور طالبان کو بہت کچھ حاصل، دیکھیں وہاں پر امن قائم ہوگا تو طالبان کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی ایک مؤثر قوت ہے۔ جہاں تک کہ کریڈٹ کی بات ہے، دیکھیں کہ جب آپ افغانستان اور بھارت کے ساتھ پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہماری فوج کا بھی ایک رول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے بیرونی محاذ پر اچھی پالیسی اپنائی ہے، اور اس کے رزلٹس بھی آنے چاہیے۔ جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ اب بات یہ کہ افغانستان میں امن عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ کل ان کے مذاکرات ختم ہوئے دوحہ میں، اب اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 4 نکات ڈسکس ہوئے ہیں، طالبان کہتے ہیں کہ 2 نکات ڈسکس ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ معاملہ آگے چل نکلا ہے، اور جس دن انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ گئے تھے نا، پتہ اسی وقت ہی چل گیا تھا کہ وہاں کی ریئل فورس کون ہے، چونکہ اس کے بعد اشرف غنی انتظامیہ کو پرابلم آئی ہے۔ یہ معاملہ آگے کی طرف چلے گا، اور افغانستان میں امن، وہ ٹھیک کہا یاس صاحب نے کہ جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں، افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا، افغانستان میں بدامنی ہوگی تو خطے پورے میں بدامنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ خاور، آپ کی جانب آؤں گی، اس وقت خطے میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنے پتے ڈھنگ سے کھیل رہا ہے؟ بالکل مریم، دیکھیں حالات جس طرح ہارون صاحب نے بتایا کہ حالات کی وجہ سے ہماری پوزیشن کافی اہم ہو گئی ہے۔
नंबर 1 अफ़गानिस्तान का इशू जो है, अब अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन होना है तो उसका रास्ता हमारे यहाँ से होके जाता है। अब ये अमेरिकन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और नॉट लेस देन द जनरल जोसेफ सेंटकॉम के कमांडर हैं और वहाँ पे कांग्रेशनल कमेटी के सामने उन्होंने ये बात मानी है। वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन इस्तेहकाम और तरक्की होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन के ऊपर आएगा। दूसरा इशू जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, उसमें CPEC का कलीदी रोल है और CPEC को अगर कामयाब होना है तो CPEC हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकता। उसके हवाले से आपने अफ्रीका को से कनेक्शन करना है चाइना का, आपने मिडल ईस्ट से करना है, आपने वेस्टर्न एशिया से करना है, सेंट्रल एशिया से करना है, रशिया से करना है। वो हमें हमारे बारे में अब लिखा जा रहा है कि वी आर जिपर ऑफ यूरेशिया, कि इन तमाम ये जो तमाम खितों का मैंने जिक्र किया, इनको हम जोड़ने जा रहे हैं, जिप करने जा रहे हैं। और तीसरा जो अहम किरदार हम प्ले कर रहे हैं वो है IMCTC, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। ये 41 ममालिक की एक फ़ोर्स है जो इस खित्ते के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग कर रही है। मुख्तलिफ ममालिक के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जनरल राहील शरीफ उसको लीड कर रहे हैं। और ये जो कोलिशन है, इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे पास है, हम ही उसको आगे लेके आ रहे हैं। अब बात आ जाती है कि क्या हम हमारे सामने जो इस तरह के हालात पैदा हुए हैं इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे पाकिस्तान के हक़ में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए, हमारी आर्मी की तरफ से देखा जाए, तो लग यही रहा है कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन पे जा रही हैं। पिछले दिनों जब तालिबान के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात तय थी तो उस पर हुआ ये कि अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से, जो अशरफ गनी साहब की तरफ से एक SOS कॉल आई कि अगर आप लोगों ने मुलाकात कर ली, पब्लिक हो गया, तो हम तो बिल्कुल ही डीलिजिटिमाइज हो गएंगे। अमेरिकन के कहने के ऊपर वो मुलाकात कैंसिल हुई है। मैं आपको हॉर्सेस माउथ की स्टोरी बता रहा हूँ। तो हम ये तमाम जो लोगों को साथ लेके चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पर इशू के ऊपर, हमें अब तमाम अंडे जो हैं एक ही टोकरी में नहीं डालने, हमें इसमें चाइना को भी इंगेज करना है, रशिया, अमेरिकन, ईरान, इंडिया, तमाम जो ममालिक हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो एक अहम मौका हमारे पास आया है इसको हम अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे। माजी के अंदर यकीनी तौर पर चाहे अफ़गान वार हो 80s की, या उसके बाद 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत हो, वो मौके हमने ज़ाया किए। जी ठीक है, यानी मौसर हिकमत अमली के साथ चलना होगा। मामला बहुत नाजुक है। अयाज अमीर साहब, तमाम सूरत हाल में देखा जाए तो पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन फरीक बन चुका है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की माजी की तरजीहात की जो अफ़गानिस्तान को लेकर रही हैं, क्या अब वो तरजीहात बदलेंगी? फिर वही, हम सबसे अहम मुल्क है, हम सब कुछ कर रहे हैं। ये जो मौका बना है अफ़गानिस्तान में किस वजह से बना है? ये जो हम अपने आप वो कह रहे हैं कि हमारा कलीदी किस चीज़ में कलीदी रोल है? हमारी वहाँ फ़ौजें तो नहीं हैं, फ़ौजें तो किसी और मुल्क की हैं। मौका तब बना है कि जिनकी फ़ौजें हैं उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। माहौल अगर बनाया है तो उन्होंने बनाया है। क्रेडिट अगर ज़्यादा जाता है वो तो उस डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि जिसने कहा कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब अमेरिकन कह रहे हैं, जनरल जोसेफ ने भी कहा था कि हमने कोई टाइमलाइन जो है डिसाइड नहीं की। पर कलीदी बात सारे डायनामिक में ये है कि अमेरिकन अफ़गानिस्तान से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अफ़गानिस्तान से निकलना चाहती है। हम मुआवन साबित हो रहे हैं। उस तनाजुर में हमसे कहा गया कि यार इन तालिबान से कहो। तालिबान क्यों तैयार हैं? तालिबान हमारी गोद में तो नहीं बैठे। अगर वो किसी और की बात नहीं मानते, सऊदी अरेबिया की नहीं मानते, अमेरिकन की नहीं मानते, तो हमारे पास कोई ऐसा हाथ नहीं है कि हम उनके कान पकड़ के कहेंगे जाके वो चले जाओ। तालिबान भी समझ रहे हैं कि उनके लिए ये एक तारीखी मौका है, बेहतरीन मौका कि जो हम लड़ रहे थे 17 साल के लिए, अब वो तैयार हैं जाने के लिए। और इतने कंडीशंस भी वो नहीं लगा रहे। कोई नहीं कह रहे कि हम वहाँ पे एयर बेसिस रखना चाहते हैं, बगराम को हम रखना चाहते हैं। सिर्फ ये है, छोटी छोटी चीज़ें अमेरिकन मांग रहे हैं कि यार जब हम निकलने को तैयार हैं तो तुम जंग बंदी तो कर दो। तालिबान वो भी करने को लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हम निकल रहे हैं तो अशरफ गनी को भी शामिल कर लो मुज़ाकरात में। तालिबान वो भी नहीं मान रहे। तालिबान वो समझ रहे। हमने सिर्फ इतना किया है कि सिर्फ ये बताया है, लेकिन समझ और तैयारी जो है वो तालिबान की अपनी है। क्योंकि तालिबान की लीडरशिप क्वेटा से लेके यहाँ तक, कोई पेशावर में घर रहे हैं, कोई यहाँ पे हैं, वो हमने थोड़ा दिए। पर उनकी जो समझ और मुफाद की समझ है उससे हट के हम बात करें, तालिबान बिल्कुल हमारी बात नहीं मानेंगे।
تو اگر موقع پیدا کیا امریکنز نے کیا ٹھیک ہے، جو سچویشن بنائی. ٹھیک ہے، سچویشن انہوں نے بنائی ہے. ہارون صاحب، اگر چین کے کردار کی بات کی جائے تو ابھی چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں انہوں نے تعمیری کردار ادا کیا ہے. ایک تو ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے لیے چین کو خطے میں امن مطلوب ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں بھی چین کو ایک کردار ادا کر رہا ہے؟ بڑا اہم کردار چین جب تک نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ چینیوں سے ڈرے ہوئے ہیں، چینیوں سے امریکی نہیں روس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. اچھا، چینی قیادت ظاہر ہے ان کا بہت رول ہو جائے گا تو روس کا رول محدود ہوگا. سینٹرل ایشیا کے سنگم پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی، چین بھی تو سینٹرل، ان کا دائرہ اثر کیا ہے؟ سینٹرل ایشیا ہے نا. تو سینٹرل ایشیا میں ان میں پرابلم ہوگا. بڑا اچھا کردار ادا کیا چین نے. اور چینیوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کی قیادت، عمومی مزاج ان کا ٹھیک نہیں ہے تعمیر و ترقی کے لیے. اس کا اظہار اگرچہ وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ بٹوین دا لائنز یہی ہوتا ہے. 6 دن میں نے گزارے 7 دن چین میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دانائی کا مظاہرہ قوم نہیں کرتے. اور یہ بات ٹھیک ہے، ہیجان ہے، جذبات سے کام لیتے ہیں. دیکھیے ایک اور اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے، جو بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی تھی، جنگ کا جو خطرہ تھا، اب وہ ٹلتا نظر آ رہا ہے. حتمی طور پہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ٹلتا نظر آ رہا ہے. چھوٹی موٹی جھڑپوں میں پاکستان کا پلہ بھاری رہا، بہت بھاری رہا ہے، اور آئندہ بھی اس کا امکان ہے، اس لیے کہ یہ آرمی بہت ویل ٹرینڈ ہے اور ایکوپمنٹ بھی ہمارا اچھا ہے. یہ بہت بار ہارڈنڈ بھی ہے، اور دباؤ دنیا کا بہت آ گیا ہے، اس لیے بڑی جنگ نہیں ہو سکتی. موومنٹ کے لیے ٹائم چاہیے 3 4 5 مہینے کا. اور 1 ہفتے کے بعد اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. یہ نازک ہے، الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں گے. مودی اگر الیکشن جیتتا ہے فرض کیجئے تو بھی پھر جنگ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کانگریس ہوگی تو سچویشن شاید اور بھی مختلف ہوگی. تو یہ اس کو میں وہی نقطہ دہراتا ہوں کہ اپرچونٹیز ہیں. اپرچونٹیز ہونا ایک بات ہے، کام کرنا ایک دوسرا بات ہے. بے شمار طالب علم ایک ہی امتحان میں شریک ہوتے ہیں، ایک ہی سوال کا جواب دیتے ہیں. اپرچونٹی ہوتی ہے نا. جو تیاری کرے گا سلیقہ مندی کے ساتھ، محنت کرے گا، راتوں کو جاگے گا، ہوش مندی سے کام لے گا، وہی کامیاب ہوگا نا. ایک لڑکے سے پوچھا تم نے امتحان کی تیاری کی؟ اس نے کہا بہت تیاری کی ہے، ایک نئی موٹر سائیکل خریدی ہے، نیا قلم خریدا ہے، اور جناب یہ خریدا اور وہ خریدا. بھائی جو اصل چیز، جو چیلنج ہے اس کو سمجھیں. یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس کے تقاضے ہیں. یہ انتہا پسند گروپوں کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے. 1.5 لاکھ دلائل دے دیں، واقعہ ایک ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بدلتی صورتحال کے تقاضے دیکھنے ہوں گے. سلمان صاحب، اگر پاکستانی حکومت کی افغان پالیسی کی بات کی جائے تو افغان مہاجرین کو لے کر تو ترجیحات میں شامل رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے ابھی انہیں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن سرحد پار جو افغانی موجود ہیں وہ کہیں پاکستانی ترجیحات میں شامل ہیں، کیونکہ افغان حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ بھی نالا ہیں پاکستان. دیکھیں، کل جب ہم نیشنل ایکشن پروگرام ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے اس وقت آپ کو اسی نقطے کی وضاحت کی تھی کہ 2 وزارتوں کی لڑائی ہے. لیکن جب ہم جنرل جوزف کا بیان دیکھ رہے تھے، اور اپریسیشن بھی ہے کہ امریکہ خود تیار ہو گیا وہاں سے جانے پہ، اس لیے کہ طاقت اور قوت کا بھرپور استعمال ہوا. 42 ممالک اس کے ساتھ تھے، نیٹو فورسز تھی، تسلط قائم کرنا تھا. لیکن وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کی بجائے خود امریکہ اس دلدل میں پہنچ گیا. اب انہیں یاد آیا کہ پاکستان نے 6 ماہ کے اندر ایسے اقدامات کیے ہیں جو 18 سال. تو جناب وہ ہمارا تو کولیشن سپورٹ فنڈ بھی بند ہے، ہمارا 1 کھرب 25 ارب کا معیشت کا نقصان ہوا ہے. کراچی سے لے کر تورخم تک ہماری انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے. 70,000 ہماری جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو بات یہ کہ ہمیں تو نقصان ہی نقصان ملا. اور یہ جو آج ہم نیشنل ایکشن پروگرام کی بات کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی کی جنگ، میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ بنیادی طور پہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی. اور افغانستان میں آپ کو شکست ہوئی، آپ نے پتھر چاٹے اور جاتے جاتے اپنا ملبہ بھی ہم پہ پھینک کے چلے گئے. اور وہ جو ہمیں وہ سارے کاٹنا پڑا جو پودے آپ نے لگائے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. اور پاکستان میں ایک نئی سوچ اور اپروچ. ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو انڈین خارجہ آفس کا ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب نیا پاکستان ہے، نئی حکومت ہے، تو ان کو دہشت گردی کے خلاف بھی نئے اقدامات کرنے پڑیں گے. اور الزامات کون سے لگا رہا ہے؟ وہی کہ جی F-16 ہم نے گرا لیا تھا، اور وہ جو
ہم نے بالاکوٹ پہ وہاں پر حملہ کیا تھا. بات یہ کہ ہم نے تو نیا پاکستان، نئی سوچ اور نئی اپروچ اور نئی صدی کے نئے تقاضوں سے خود کو ہم کیا ہے. تو اقدامات کی بات کر رہے ہیں تو اقدام تو آپ نے دیکھ لیا کہ نئی حکومت کے نئی سوچ کے کہ اقدام یہ ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امن کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور اگر بدنیتی ہے تو پھر علاج بھی ہے. وہ اقدام بھی ہو گیا اور اب پتھر چاٹ لیے ہیں، نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے تو پھر آنا پڑے گا. اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں 17 سال کے بعد امریکہ نے ریئلٹی تسلیم کر لی ہے، وہ وہاں سے جانا چاہ رہا ہے. تو یہی ریئلٹی کشمیر کے اندر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے جو اس علاقائی اتحادی ہے جس کی وہ سرپرستی کرتا ہے ان کو بھی باور کرائے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملنا ہے، کشمیر کے اندر سے بیٹھنا پڑے گا. عزت کا سودا یہی ہے کہ بات کر لے اور مسئلے کا حل نکال لے. سلمان صاحب، آپ نے اقدامات کی بات کی تو FATF کے تحت بھی ہم کچھ اقدامات کر رہے ہیں. کم وقت میں ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے خاور؟ کیونکہ ایک طرف بھارت عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، ایشیا پیسیفک گروپ بھی اس کا وفد ابھی دورہ کرنے جا رہا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہوگا. مریم دیکھیں، جو بات ہو رہی ہے نا کہ یہ سارے کا سارا ماحول ہے امریکنز نے کریٹ کیا ہے. اگر امریکنز نے کریٹ کیا ہوتا، جو سارے کا سارا انہی کا فیصلہ ہوتا، تو وہ یہ نہ کہتے کہ 18 سال کے دوران پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. ہمیں اپنی غلطی ضرور یہ مان لینی چاہیے کہ ماضی کے اندر ایک ڈیول پالیسی رہی ہے. ہماری جو سول ملٹری قیادت رہی وہ ان کا ایک جگہ ایک سائڈ پہ وہ نہیں دیکھا کرتے تھے. ہم نے ڈان لیکس دیکھا، اس سے پہلے ہم نے جنرل مشرف کے زمانے میں دیکھا کہ امریکنز، ہر دوسرا امریکن یہی شکایت کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ دوگلی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ بھی چیزیں ہوئی ہیں. اب بات آ جاتی ہے FATF کے حوالے سے. دیکھیں FATF میں صرف ایک چیز پہ ان کا فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے اور ہمارے ملک سے جو باہر پیسہ جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی میکنزم ان پلیس نہیں ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک ہو، ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی کوئی اتنا افیکٹو کوئی سسٹمز نہیں ہے جس سے وہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ کافی کنٹرول صوبائی حکومتوں کے پاس ہے وہ روک سکیں. FIA کو اس حوالے سے کافی کام کرنا ہے، وہ ہم نہیں کر پا رہے. اس کنسرن کو ایڈریس ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کریں گے تو یہ بھی ہمارے اپنے ہی حق کے اندر ہے. ٹھیک ہے خاور، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست میں ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ ڈسکس کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی اہم ملاقات کی. ایاز امیر صاحب، بلاول بھٹو نواز شریف سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. اس ملاقات کے ملک کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، جو مشہور جو سٹیٹمنٹ تھی حسین شہید شہروردی کی، اس کی ستائش تو نہیں کی جا سکتی جو انہوں نے عربوں کے بارے میں کہا تھا 1956 کے سویز کرائسس میں کہ 0 + 0 = 0. اب میں 0 والی بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے ملنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. ان کے اور اپنے مسائل ہیں اور پرابلمز ہیں. سامنے جو واضح حقیقت ہے پاکستانی سیاست میں اس وقت وہ یہ ہے کہ PTI گورنمنٹ اور ادارے ساتھ ساتھ ہیں. یہ سینٹرل حقیقت ہے پاکستانی سیاست کی. پاکستانی سیاست میں جب بھی کبھی گڑبڑ ہوئی ہے، جب کبھی تحریک چلی ہے، جب کبھی سورش ہوئی ہے، وہ تب بھی ہوئی ہے کہ اداروں کی پالیسی جو ہے وہ اور رہی ہے. ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ تھی، وہاں سے لے کے 77 کی موومنٹ تک، وہاں سے لے کے یہ جو ہے افتخار چودھری کی وکلا کی بھی جو موومنٹ ہے، اس کے بھی محرکات یہ تھے. ادارے جو تھے تھوڑے سے جنرل جو تھے مشرف اس سے ہٹ چکے تھے اور ان کی پوزیشن جو ہے کمزور ہو گئی تھی. یہ جب تک پاس ہیں، یہ ملتے رہیں یہاں پہ جو ہیں. دیکھیے نا، ہم صرف دیکھ لیں کہ ظاہری چہرہ دیکھ لیں. جب یہ فیصلے آئے تھے سپریم کورٹ کے، تب وہ چیخ پکار دھاڑ اور تھی. وہ دھاڑیں کہاں گئیں؟ اب اس میں کوئی خوشی کی یا میں کوئی وہ نمک پاشی نہیں کر رہا، لیکن یہ پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے. بالکل وہ بیٹھ کے رحم و کرم پہ ہیں اس پہ، کیونکہ وہ سینٹرل حقیقت جو ہے وہ وہاں پہ قائم. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظر میں یہ ملاقات اتنی اہمیت کے حامل نہیں. ہارون صاحب، بظاہر تو عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کا کوئی اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے؟
نہیں ہے عادت اس نے کیا کرنی ہے. اتنے درد مند یہ نہیں ہوتے لوگ سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ کاروبار کی طرح سوچتا ہے. یہ سیاست فائنل انالیسس میں کوئی نظریاتی چیز نہیں ہوتی, ریئر ایکسیپشنل صورتوں میں ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل مٹیریل چیز ہے, مادی مفادات کے لیے کی جاتی ہے. اس کا خیال یہ ہے تھوڑا اگریسو ہونا چاہیے اور متحرک ہونا چاہیے. نوجوان آدمی ہے ظاہر ہے, اور باپ اس کا جو ہے وہ بیمار ہے اور بہت بری طرح بیمار ہے. 2 ہاتھوں سے چائے کی پیالی بہت مشکل سے اٹھاتا ہے, اسے پیچھے ہٹنا ہے. وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا کرسی پہ, ٹھیک سے اٹھ نہیں سکتا, اور تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے. اب بالکل کوئی چارہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے کے سوا, تو اس کے لیے امکان پیدا ہو رہا ہے. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک تعلقات ٹھیک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ہم آہنگی, اور اس وقت تو جنگی صورتحال ہے, تو ہم آہنگی رہے گی ہی لازماً, اور اس کی اپروچ بھی یہی ہے. لیکن اس کی افتاد طبع میں ایک چیز ہے جو اسے اکسائے گی, میں اسے جانتا ہوں اچھی طرح سے. اور میرا یہ خیال, دوسری جو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہے ہیں, جابز پیدا نہیں ہو رہی. 1 کروڑ جابز کا وعدہ تھا, الٹا 10-15 لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے ہیں. پرائرٹیز اس میں ٹھیک نہیں ہے. 60 ارب روپے PIA پہ جائیں گے, مگر نیوز پیپر انڈسٹری کے لیے 1 ارب روپے ابھی نہیں ہے. حالانکہ اس سے 1 ارب سے زیادہ کا فائدہ ہوگا, مثلا شجرکاری میں اور چیزوں میں, اور مہمات چلانے میں, بزنس ایز ٹو بزنس کی کمپین چلانے میں میڈیا اس کا مددگار ہو سکتا ہے. تو وہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بہت عرصہ جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے. جب کاروبار ڈوب رہے ہوں گے, ڈالر کتنے کا ہے, فوج کو اگلے سال کتنا پیسہ چاہیے ہوگا, تنخواہیں کتنی دینی ہوں گی, تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ اگر نہیں ہوتا تو morale اتنا اچھا نہیں رہ سکتا, اسلحہ خریدنا ہوگا, معیشت پہ انحصار ہوتا ہے, اور معیشت کی سوجھ بوجھ نام کو نہیں ہے خان صاحب کو. اور میرے بھائی اسد عمر جو ہیں وہ کوئی انہیں غور کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ وہ PIA کو ٹھیک کر لیں گے اور اسٹیل مل کو کر لیں گے اور فلاں کو. 1200 روپیہ جا رہا ہے. تو مصیبتوں سے بیماری کو یہ آدمی کہے کہ میں فلاں حکیم میں گیا, اسے علاج کراؤں گا, 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوتا. صحت مند انداز فکر, بیماری سے فوراً چھٹکارا پانا چاہیے. ریلوے میں دھڑا دھڑ مسافر ٹرینیں شیخ رشید چلا رہا ہے, مصیبت بن جائے گی, خسارہ بڑھے گا. اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ حلوہ کھا کے آخری دفعہ کسی اور گھر میں چلا جائے گا. تو اس کو خطرہ یہاں سے ہے. اس کو اگر خطرہ ہوا تو معیشت کی تباہی سے ہوگا. مکان 50 لاکھ اس نے بنانے ہیں, 5 نہیں بنا سکا, اور وہ 5 ارب روپے اس کے لیے سینکشن کیے ہوئے ہیں, جو سب سے اچھا جس کا ڈھانچہ ہے قوت کے لیے. تو الٹا اس کے پیسے پنجاب حکومت نے بھی روک دیے ہیں, وہ تنخواہیں تک نہیں دے سکتے. وہ سسٹم انہوں نے حکومت کے لیے بنایا ہوا ہے. حکومت جو پیسے دیتی ہے وہ ڈسپرس کرتے ہیں, اس میں کوئی 9% انتظامی اخراجات ہیں صرف. حکومت کے تو 20-30% ہوتے ہیں, اور 100% ریٹرن وہ پیسہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا کاروبار حکومت کا سلیقہ نہیں ہے, اس سے اسے خطرہ ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, بات ملاقات کی ہو رہی ہے, کتنی اہم ہے ٹائمنگ اس تمام تر سینیریو میں, اور اگر اس ملاقات کے نتیجے میں فرض کر لیں کہ کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے تو وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ دیکھیں, ایک وقت تھا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں, خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے, وفاداری تھی, رواداری تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب اسٹیج سے گر گئے تھے. نواز شریف صاحب مانسہرے کے جلسے میں تھے, انہوں نے اپنی انتخابی کمپین معطل کر دی. شوکت خانم ہاسپٹل پہنچے, اور میں آج ان کا وہ کلپ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں اتنا آگے نہ جائیں, ہم فرینڈلی میچ کھیل لیں گے. اب بات یہ کہ یہ ملاقات کیوں کر ہونی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے پاکستان کی سیاست میں نئے مرجو ہیں, پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے میچورٹی دکھائی ہے. یہ بھی سیاسی میچورٹی کی بات ہے. اس سے پہلے اور بہت سارے سیاستدانوں نے نواز شریف صاحب کی صحت کو تشویشناک قرار دیا ہے. اب وہ منڈے والے دن ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں, 3 چیزیں ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان ہوا, اس کے بعد بھوربن معاہدہ آصف زرداری اور ان کے درمیان ہوا. یہ ملاقات اس کے یقیناً پاکستان کی سیاست پر اثرات ہوں گے. آج کی صورتحال میں کوئی اپسیٹ ہوتا نہیں دیکھ رہا, لیکن مستقبل کی سیاست میں اس ملاقات کو ایک اہم حیثیت حاصل ہوگی پاکستان کی سیاست میں, چونکہ نہ اس وقت اپوزیشن کے اندر کوئی ایسی تحریک موجود نہیں کہ گورنمنٹ کو اپسیٹ کر لائے. اور ہارون صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں اصل ایشوز وہ ہیں, انہوں نے وہ 50 لاکھ مکانات کی تو بات کر دی, وہ جو لوگ توقع لگا کے روزگار
روزگار کی بیٹھے تھے, 1 کروڑ کے روزگار کی, 6 لاکھ کے تو حکومتی اعداد و شمار آ گئے کہ 6 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ابھی تک معاشی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا حکومت ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور ان کی جمہوریت اور ان کے حکومت کے کوئی ثمرات لوگوں تک نہیں پہنچے, اور اگر وہ نہیں پہنچیں گے تو یہ سب سے بڑی دشمنی ہوگی, نہ کہ اپوزیشن ان کے خلاف جائے گی. ایک فکرہ آپ کی اجازت سے, وہ ایک پروگرام میں شریک تھا, اس میں علی محمد خان نے کہا کہ بھاڑ میں جائے بلیک سرمایہ, ہم چاہتے ہیں بلیک سرمایہ والے جو ہیں نا, کالی معیشت والے, وہ اپنے گھر بیٹھے کاروبار کریں نہیں. میں نے کہا خدا کے بندے 60% سرمایہ وہ ہے تقریباً, اور اس پہ ٹیکس لو بجائے اس کے کہ تم کہتے ہو اپنے گھر بیٹھے. ارد گرد جو لوگ ہیں بچوں کی سطح کے لوگ ہیں بھائی, جو اس کو تو لانا ہوتا ہے, جو بلیک منی اس کو لانا ہوتا ہے, اس سے ٹیکس وصول کرو, اس کے لیے آسانی پیدا کرو, اس کو دستاویزی کرو, معیشت کو ڈاکومنٹ کرو. تو وہ کہہ رہا ہمیں نہیں ضرورت ہے اس پیسے کی. پہلے ہی تو $350 بلین کی جو اکانومی تھی, کوئی $250 کی رہ گئی ہے. میں نے کہا $100 بلین کی رہ جائے گی قبلہ. ٹھیک ہے. خاور, آپ کی جانب آؤں گی. ملاقات کی بات ہو رہی ہے, آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ مریم کہتے ہیں نا کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. پرابلم یہ ہے کہ شریف فیملی کے اگینسٹ جو کیسز تو وہ سب کے سامنے ہیں, وہ کچھ کا فیصلہ ہو چکا ہے, کچھ کا فیصلہ ہونا ہے. جو فیک بینک اکاؤنٹ کا کیس ہے وہ بھی اب کلوزر کی طرف جا رہا ہے, اور ایویڈنس جو میری نظر سے بھی گزرے ہیں کچھ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں. اب جے آئی ٹی نے بھی بلا لیا ہے, تو اس حوالے سے لگ اس طرح رہا ہے کہ جس طرح بدقسمتی سے مریم صفدر صاحبہ کی سیاست شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز مل کے عمران خان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتی. دیکھیں اس حوالے سے اگین بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ ان کی پرفارمنس ہی یہ متعین کرے گی کہ کیا عمران خان کیا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیا وہ جو ہم اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے. لیکن یہ ہم تھوڑی سی زیادتی کر دیتے ہیں. خاور, وقت کم ہے, ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی معاملے پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی بریک پر جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی پوزیشن کی. اس اہم ملاقات کے تناظر میں جو بلاول اور نواز شریف کے درمیان پیر کو ہونے جا رہی ہے. خاور, آپ کی جانب آؤں گی. بات ادھوری رہ گئی تھی آپ کی. جی مریم, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی حکومت ہو اور دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اس کی کارکردگی آپ 6 مہینے کے اوپر ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہو گئے یا کامیاب ہو گئے. میری رائے میں جو میں یہاں پہ چیزیں دیکھ رہا ہوں ماضی کی حکومتوں سے جو مختلف ہو رہی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی چوری چکاری نظر نہیں آ رہی. ہاں, ایک نئی حکومت, ایک انکنونشنل, وہ پہلے فیڈرل حکومت میں نہیں رہے, بیوروکریسی کے ساتھ لیول آف ٹرسٹ جو ان کو ڈیولپ کرنا تھا, باقی جو ڈپارٹمنٹس ان کو ساتھ لے کے چلنا تھا, وہ پرابلم تھی, ٹیدنگ پرابلم جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ حل ہونے کی طرف آ رہے ہیں. جس طرح آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہتری آ رہی ہے. آئندہ سال 1.5 سال کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا حکومت کی سمت کس طرف ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کسی بھی سطح کے اوپر ماضی کی حکومتوں کی طرح کوئی ہمیں کرپشن یا بدعنوانی کے حوالے سے کوئی اس طرح کا بھی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا, ایسا کوئی سکینڈل ابھی سامنے نہیں ہے. اور ماضی میں سب سے بڑی پرابلم یہی رہی ہے. جی ٹھیک ہے خاور. ایاز صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. وقت کم ہے, صرف 1 لائنر کمنٹ چاہوں گی. آخر نواز شریف صاحب چاہتے کیا ہیں؟ رہائی, لندن روانگی, یا سیاسی تنازع کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہوں گے. ان کی وہاں جو نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوں گی, دیکھیں نا ان کا جو زوال ہے, جو کتنے عروج سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور جو بے بسی کا عالم ہے ان کا, وہ زوال سے بھی زیادہ جو بالکل ہی بے بس ہو گئے, ان کی جماعت بے بس ہو گئے. پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے. تاریخ پتہ نہیں وہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے, واقفان حال ہی جانتے ہوں گے, کتابیں پڑھتے ہیں وہاں پہ یا نہیں. لیکن ان کی زوال پہ بہت سامان غور و فکر موجود ہے. پتہ نہیں وہ کیا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو خاور صاحب نے بات کی وہ یہ ہے کہ آن جاب ٹریننگ نہیں ہوتی ہے حکمرانی میں, اس سے پہلے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ڈرائیور رکھ لیں اور وہ آپ کی گاڑی چلاتا ڈرائیونگ سیکھے. اس میں بہت حادثوں کا امکان ہوتا ہے. 1.5 سال میں تو نہیں البتہ 150 سال اگر انہیں مل جائیں تو اس میں ٹریننگ ان کی ہو سکتی ہے. رہ گئے نواز شریف صاحب, ان کے اندر پرابلم ہو گیا خبت عظمت کا, نفسیاتی مسئلہ ہے.
مجھ سے لاڈ پیار کیا جائے, مجھے عظیم سمجھا جائے, مجھے واپس لایا جائے. لاڈلا بنایا. باقی بیماریوں کا علاج ممکن ہے. دنیا میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اگر وہ کچھ پرہیز کریں علاج ان کا ممکن ہے, لیکن خبط عظمت کا علاج کوئی نہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کی نظر میں کیا خواہش ہے نواز شریف کی؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو ان کی صحت کی صورتحال ہے, حکومت سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے جو بھی ممکنہ سہولتیں ہوں گی انہیں دے کر یہاں رکھنا چاہے گی, لندن جانے نہیں دینا چاہے گی, کیونکہ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اور اگر اس کیفیت میں جو صورتحال اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور پاکستان کے اندر جو صورتحال طاری ہوئی ہے, جو شخص پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو وہ لندن جا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے جس سے نئی پرابلم پیدا ہوں گی. میرا خیال ہے یہ حکومت انہیں قطعی طور پہ لندن نہیں جانے دینا چاہتی, جبکہ ان کے تمام معالج سہولتیں دے رہی ہے علاج کے لیے, آفر کر رہی ہے. دیکھیں ان کے جو معالج ہیں جہاں سے ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے وہ تو لندن سے ہوئی تھی, ڈاکٹر بھی وہاں موجود ہیں. حکومت ممکنہ پیشکشیں انہیں کرے گی, ممکنہ پیشکش کرے گی. دیکھیں اگر گورنمنٹ سے ایک منٹ جی خاور صاحب ذرا بات کر لینے دیں کہ 2 دفعہ جب ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا, انجائنا کا مرض, ان کے سرکاری ڈاکٹرز نے اس کی تصدیق کی کہ انہیں ہاسپٹل پہنچائے. ڈاکٹر جاوید امین اور ڈاکٹر ثاقب شفیع نے کہا کہ انہیں ہاسپٹل پہنچائیں, اور ان ہاسپٹلز میں لے جایا گیا جہاں پر کارڈیولوجی وارڈز بھی موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ممکنہ کوشش کرے گی کہ انہیں یہاں رکھا جائے, انہیں لندن نہ جانے دیا. میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی چند دن میں ضمانت ہو جائے گی اور وہ لندن میں ان کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے اندازے کے مطابق یہ بات سامنے. خاور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مریم دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی تھی, بیل اپلیکیشن. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا علاج ملک کے اندر ممکن ہے, تو وہ کنوکٹ ہیں. اگر سپریم کورٹ ان کو اجازت دے دیتی ہے, اب سپریم کورٹ ہی ان کو لندن بھجوا سکتی ہے. حکومت پاکستان کا اس وقت یا حکومت پنجاب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں وہاں پہ کورٹ کے اندر کہ جی خدا رہا ان کو لندن بھجوا دیں. یہ ہمارے لیے کافی زیادہ جنرل مشرف کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کیسے گئے تھے. جنرل مشرف کا کوئی ذکر. خاور ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.